बस करो रोना, वरना यहीं खामोश करा दूंगी तुझे। ये एक भारी भरकम आवाज थी जो इस छोटे से सीढ़ियों के नीचे बने कमरे में गूंज रही थी। हुरैन ने अपने दोनों घुटनों को सीने से लगाकर सर को उनके दरमियान छुपा लिया था। उसके कानों में उस औरत के अल्फाज किसी जहरीली सुई की तरह चुभ रहे थे। मुझे जाने दे, खुदा के लिए जाने दे। मेरा घर वाला कोई होगा, वो मुझे ढूंढ लेंगे। हुरैन ने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज में वो उम्मीद दम तोड़ रही थी जो पिछले 3 दिनों से उसे जिंदा रखी हुई थी। घर वाले, वो औरत एक बदसूरत कहकर लगाकर बोली, यहाँ जो आता है ना, उसका घर और दुनिया दोनों खत्म हो जाती है। चुपचाप बैठ जाओ, वरना सजा मिलेगी। आज रात गाहक आएंगे, तैयार रहना। वो औरत लोहे का दरवाजा धड़ाम से बांध करके बाहर निकल गई। हुरैन के हलक में खौफ का एक गोला सा अटक गया था। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी दीवारों पर पड़ के अजीब से साए बना रही थी। कमरे में मिट्टी और सड़ान की बू थी, जो उसकी सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर रही थी। हुरैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आ रहा था कि 3 दिन पहले वो यूनिवर्सिटी से वापसी पर बस स्टॉप पे खड़ी थी। उसने बस का इंतज़ार करने की बजाय एक ऐसी गाड़ी में बैठने की गलती की थी जो बजाय उसे लेफ्ट लेने के लिए रुकी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। उसके पास फ़ोन नहीं था, उसे लेने के लिए कोई आने वाला नहीं था। क्या वाकई उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम यहीं होना था? दूसरी तरफ इस गंदी सी गली के बाहर सिराज खड़ा था। उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखों पर एक पुरानी टोपी थी। वो बज़ाहिर वहाँ का कोई आम सा बंदा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर आने जाने वाले को बड़ी बारीकी से देख रही थी। वो पिछले एक हफ्ते से इस इलाके की रेकी कर रहा था। उसे मालूम था कि यहाँ किसी लड़की को कैद किया गया है, लेकिन उसे उसका सही मकाम ढूंढना था। सिराज ने सिगरेट का एक कश लगाया और अपने पास मौजूद छोटे से डिवाइस को छुपाते हुए साइड की गली में मुड़ गया। उसे मालूम था कि आज रात यहाँ कुछ बड़ी डील होने वाली है। उसकी जेब में पिस्तौल का वजन उसे यकीन दिला रहा था कि वो यहाँ सिर्फ तमाशा देखने नहीं आया। कमरे के अंदर हुरैन ने एक बार फिर आह भरी। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसके जहन में अपने घर वालों के चेहरे घूम रहे थे। क्या वो उसे ढूंढ रहे होंगे? क्या वो अब तक पुलिस के पास जा चुके होंगे, या फिर वो उसे हमेशा के लिए भुला चुके होंगे? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हुरैन बुरी तरह कांप गई। दरवाज़ा खुला और एक अजनबी शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक करिया सी मुस्कुराहट थी। कैसी हो आज? उसने हुरैन के करीब आते हुए पूछा। हुरैन पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे दीवार थी। दूर रहो मुझसे, वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि खुद उसे भी बमुश्किल सुनाई दी। इतनी चीखो पुकार अच्छी नहीं होती। आज रात तुमने बहुत से लोगों को खुश करना है। वो शख्स हुरैन के बाजू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हुरैन ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो शख्स हंसा और इसके करीब हो गया। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन किस्मत ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया। अब सब्र करो। उसी लम्हे बाहरी गली में शोर मचा। कोई जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की आवाजें आ रही थी। हुरैन को लगा कि शायद वो ख्वाब देख रही है। अचानक उसके कमरे का दरवाजा जोरदार ठोकर से खुल गया। सामने खड़ा शख्स चौंक कर मुड़ा। वो सिराज था। सिराज के हाथ में पिस्तौल थी और उसकी आंखों में एक ऐसी सख्ती थी जिसने कमरे के माहौल को ही बदल दिया। वो शख्स जो हुरैन के करीब था, उसे सिराज ने एक जोरदार घूंसा रसीद किया। वो आदमी लड़खड़ा कर गिर गया। सिराज ने हुरैन की तरफ देखा। उसकी नजरें ऐसे थी जैसे वो उसे एक बार देखने में ही पड़ रहा हो। उठो, मेरे साथ चलो। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन हुक्म वाली थी। हुरैन सहम कर कोने में सिमट गई। तुम कौन हो? क्या तुम भी इन्हीं लोगों में से हो? सिराज ने अपनी टोड़ी थोड़ी ऊपर की और उसकी आंखों में झांका। अगर मैं इन्हीं लोगों में से होता तो अब तक तुम यहाँ ना होती। जल्दी करो, मेरे पास वक्त कम है। हुरैन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि ये शख्स कौन है, लेकिन उसकी आंखों में उसे कोई ऐसी चीज नजर आई जो उम्मीद की किरण थी। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और उठने की कोशिश की। सिराज ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। बाहर गली में अब भगदड़ मची हुई थी। पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। सिराज ने हुरैन को एक तरफ खड़ा किया और एक दो लोगों को जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी अपने रास्ते से हटाया। चलो जल्दी। सिराज ने हुरैन का हाथ पकड़ा और उसे उस गंदी सी जगह से बाहर ले जाने लगा। बाहर की फिजा में गर्द और धुएं की बू थी। हुरैन को लगा कि जैसे वो सांस लेना भूल गई है।
وہ سراج کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، جیسے کہ مضبوط گرفت اس کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جہنم سے باہر نکل آئی ہے۔ سراج اسے ایک گاڑی کے پاس لایا اور دروازہ کھولا، اندر بیٹھ جاؤ۔ حورین گاڑی کے پاس بیٹھ گئی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سراج ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو تیزی سے وہاں سے نکالا۔ پیچھے وہ گلی، وہ کمرہ اور وہ ڈراؤنے لوگ چھوٹ رہی تھی۔ سراج نے آئینے میں حورین کو دیکھا، وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی، اس کی آنکھیں خالی تھی۔ سراج نے گاڑی کو ایک سنسان سڑک پہ موڑ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے اب کہیں چھپانا پڑے گا، وہ اسے اپنے گھر تو نہیں لے جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے ایسے چھوڑ سکتا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سراج نے اچانک خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ حورین نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ حورین، حورین، سراج نے نام دہرایا۔ میں سراج ہوں اور اب سے تم میری حفاظت میں ہو۔ جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ حورین نے کچھ نہیں کہا، وہ اب بھی صدمے میں تھی۔ سراج کا انداز بہت ہی سخت تھا، کسی نرمی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حورین کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی جان بچ چکی ہے۔ گاڑی ایک دور دراز علاقے کے ایک پرانے سے گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھر شہر کے ہنگاموں سے دور تھا۔ سراج نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا، تم یہاں محفوظ ہو، سراج نے کہا۔ حورین نے باہر دیکھا، ویرانی تھی، لیکن یہ ویرانی اس کمرے سے بہتر تھی جہاں وہ قید تھی۔ وہ گاڑی سے اتری اور گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، لیکن سراج کا وہ سایہ اب اس کے ساتھ تھا۔ سراج نے اسے گھر کے اندر لے جا کر ایک کمرے میں بٹھایا۔ یہاں آرام کرو، کل صبح بات کریں گی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن حورین کی آواز نے اسے روک دیا۔ کیا تم مجھے گھر چھوڑ سکتی ہو؟ سراج رکا اور اس کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں یا نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے بعد تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم یہاں تب تک رہو گی جب تک میں اس کیس کو حل نہیں کر لیتا۔ حورین خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ سراج نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، لیکن وہ اسے تسلی دینے کی بجائے وہاں سے چلا گیا۔ اس رات حورین کو نیند نہیں آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سراج کون ہے اور کیوں اس نے اس کی مدد کی۔ کیا وہ واقعی اس کا محافظ ہے یا اسے کسی اور مشکل میں ڈال رہا ہے؟ دوسری طرف سراج اپنے کمرے میں بیٹھا ان سب ثبوتوں کو دیکھ رہا تھا جو وہ اس علاقے سے لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ معاملہ صرف اغوا کا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا گروہ کا کافور ہے، اور حورین وہ اس گروہ کے لیے ایک اہم گواہ ہو سکتی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ حورین نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دور دور تک صرف سائے تھے، وہ سائے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب سی امید بھی تھی کہ شاید کل کی صبح کچھ بہتر ہو۔ صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں آئی، حورین نے آنکھیں کھولی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے، وہ ایک انجان گھر میں تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر سراج ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ اٹھ گئی؟ ناشتہ کر لو، پھر ہمیں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، سراج نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ حورین میز کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اسے بھوک نہیں تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے اپنی طاقت بحال کرنی ہوگی۔ سراج نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ تمہارے والدین کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ابھی تک، سراج نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ حورین کا دل بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے انہیں نہیں بتایا؟ بتانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم کہاں ہو تو وہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گی، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ سراج کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ حورین نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کیا اسے واقعی اس کی فکر تھی یا وہ صرف اپنے کام کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا؟ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ حورین نے ہمت کر کے پوچھا۔ سراج نے اسے غور سے دیکھا۔ میں ایک پولیس والا ہوں حورین، میری ڈیوٹی ہے کہ میں مظلوموں کی حفاظت کروں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ حورین کو لگا جیسے اس کے سوال کا جواب اسے نہیں ملا، لیکن اس نے مزید بحث نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ سراج ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی بات کا پکا ہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد سراج اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے باہر جانا ہے، تم یہیں رہنا اور دروازہ اندر سے بند رکھنا، کسی بھی حال میں باہر مت نکالنا۔ وہ چلا گیا۔ حورین اکیلی رہ گئی۔ اس نے گھر کا جائزہ لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پرانا گھر تھا، لیکن اس میں تمام ضروری سہولیات موجود تھیں۔ اس نے دیوار پہ لگی تصویر کو دیکھا۔ وہاں سراج کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کیوں وہ اکیلا رہتا ہے؟ حورین کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ باہر کا منظر پرسکون تھا، لیکن اس کے اندر کا طوفان ابھی تک تھما نہیں تھا۔
اسے یاد آیا کہ کیسے اسے اس گلی میں لے جایا گیا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ آوازیں، وہ سب کچھ ابھی بھی اس کے کانوں میں تھی۔ اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ کیا وہ کبھی اپنی پرانی زندگی میں واپس جا سکے گی؟ کیا سراج اسے واپس بھیجے گا؟ یہ سوالات اسے مار رہے تھے، لیکن پھر اسے سراج کا وہ جملہ یاد آیا، تم یہاں محفوظ ہو۔ شاید وہ یہی سچ کہہ رہا تھا، شاید سراج ہی اس کا واحد سہارا تھا جو اسے اس اندھیرے سے نکال سکتا تھا۔ حورین نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی بہت ہی لمبا سفر باقی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اسے لڑنا تو پڑے گا۔ وہ سراج کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوگا۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور انتظار کرنے لگی۔ یہ کہانی اب شروع ہو رہی تھی۔ سراج کا سخت مزاج اور حورین کی بے بسی دونوں کا ملاپ ایک ایسے راستے پر لے جا رہا تھا جہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ منزل کیا ہے۔ حورین نے دروازے پہ لگی کھڑکی کو دیکھا۔ وقت گزر رہا تھا، وہ سراج کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اب سراج ہی اس کی دنیا تھا، اور سراج وہ باہر کی دنیا میں ان مجرموں کو ڈھونڈ رہا تھا جن کی وجہ سے حورین کی زندگی اجڑ گئی تھی۔ دونوں الگ الگ دنیاوں میں تھے، لیکن ایک مشترکہ مقصد نے انہیں جوڑ دیا تھا، اور یہ جوڑ، یہ سایہ اب ان دونوں کی زندگی بننے والا تھا۔ حورین نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور سڑک پر ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ شاید وہ سراج ہی تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا وہ کوئی اچھی خبر لایا تھا یا پھر کوئی اور خطرہ اس کے انتظار میں تھا؟ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اب اس کا سایہ بن چکی تھی جو اسے تاریکی سے روشنی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ سراج کے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ تیار تھی کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی سچائی کے لیے۔ دروازہ کھلا۔ سراج سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں وہی چمک تھی۔ اس نے حورین کو دیکھا اور ہلکا سا سر ہلایا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے کہا، ہمیں نکلنا ہوگا۔ حورین نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کہاں؟ سراج نے کچھ نہیں کہا، بس آگے بڑھ گیا۔ حورین اس کے پیچھے چل دی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر اب شروع ہو چکا ہے، ایک ایسا سفر جہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن وہ سراج کے ساتھ تھی، اور یہی اس وقت اس کی واحد حقیقت تھی۔ حورین نے ایک لمحے کے لیے سراج کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوالات تھے جو وہ زبان سے نہیں پوچھ پا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سراج نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حورین خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سراج ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے مین روڈ کی طرف موڑی۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف ٹائروں کی آواز آ رہی تھی۔ حورین نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن سراج کی موجودگی میں ایک عجیب سے سکون بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی اس کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اس کا محافظ ہے۔ سراج صاحب، حورین نے دبی آواز میں پکارا۔ سراج نے اسے آئینے میں دیکھا۔ جی بولو، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا میرا گھر دور ہے؟ سراج نے گہری سانس لی۔ حورین، میں تمہیں گھر نہیں لے کر جا رہا۔ ابھی وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ جو لوگ تمہیں اغوا کر کے لے کر گئی تھی وہ اب بھی تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اگر تم اپنے گھر گئی تو وہ لوگ تمہارے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ تو کیا میں کبھی گھر نہیں جا سکوں گی؟ سراج نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی۔ جاؤ گی، لیکن تب جب یہ کیس ختم ہو جائے گا، جب میں ان سب کو قانون کی گرفت میں لے آؤں گا، تب تک تمہیں میری بتائی ہوئی جگہ پر ہی رہنا ہوگا۔ حورین نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ ایک ایسی قید سے نکل کر دوسری قید میں آ گئی ہے، لیکن اس بار یہ قید اسے تحفظ دے رہی تھی۔ آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں کر رہی ہے؟ حورین نے اچانک پوچھا۔ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ سراج کا چہرہ سخت رہا۔ میں ایک پولیس والا ہوں۔ میری ذمہ داری صرف مجرموں کو پکڑنا نہیں، بلکہ مظلوموں کو بچانا بھی ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو میں وہی کرتا جو میں نے تمہارے لیے کیا۔ یہ جواب حورین کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اسے لگا کہ سراج شاید اسے اہمیت نہیں دے رہا، بس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس نے دوبارہ کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی ایک پرسکون علاقے میں ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رکی۔ یہ جگہ شہر سے کافی دور تھی۔ مکان سادہ سا تھا، لیکن وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سراج گاڑی سے اترا اور حورین کو اندر لے گیا۔ گھر کے اندر کا ماحول بھی سادہ تھا۔ کچھ فرنیچر، ایک کچن اور 2 کمرے تھے۔
سراج نے حرین کو ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کمرہ تمہارا ہے، تم یہاں آرام کرو، میں باہر والے کمرے میں ہوں، اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دینا۔ حرین نے کمرے میں قدم رکھا، اسے لگا جیسے وہ برسوں سے تھکی ہوئی ہے۔ وہ بستر پر گر گئی۔ اس کے ذہن میں وہی پرانی یادیں آ رہی تھی، وہ گلی، وہ کمرہ اور وہ خوفناک لوگ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سراج دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس تھا۔ پانی پی لو۔ اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حرین نے گلاس لیا، اس کے ہاتھ کانپ رہی تھی۔ سراج نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ حرین کتنے بڑے صدمے سے گزر رہی ہے۔ حرین، سراج نے اپنی آواز نرم کی، مجھے معلوم ہے کہ تم ڈری ہوئی ہو، لیکن یقین مانو تم یہاں بالکل محفوظ ہو، وہ لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ حرین نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی نرمی آئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سراج نے اسے اطمینان دلایا۔ اب سو جاؤ، کل صبح ہم اگلا قدم طے کریں گے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ حرین نے گہری سانس لی۔ اس نے پانی پیا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس رات اسے کچھ سکون کی نیند آئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دروازے کے باہر سراج موجود ہے۔ دوسری صبح جب حرین کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ سراج کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ اٹھ کے چائے تیار ہے، پی لو، سراج نے کہا۔ حرین نے چائے کا کپ لیا اور میز پر بیٹھ گئی۔ آج کا کیا پروگرام ہے؟ سراج نے چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ آج میں تمہارے کیس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں گی۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے تمہیں کیوں اغوا کیا تھا۔ حرین نے اسے دیکھا۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے؟ سراج نے اپنی آنکھیں تنگ کی۔ اگر انہوں نے کوشش کی تو انہیں مجھ سے نپٹنا ہوگا، تم فکر مت کرو۔ حرین نے محسوس کیا کہ سراج کا لہجہ بہت ہی پر اعتماد ہے۔ اسے اس پہ یقین لگنے لگا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سراج نے اپنا جیکٹ پہنا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں کچھ گھنٹوں میں واپس آؤں گا، دروازہ اندر سے بند رکھنا، اور ہاں، کسی کو بھی دروازہ مت کھولنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس نے حرین کو تاکید کی۔ حرین نے سر ہلایا۔ سراج چلا گیا۔ گھر میں دوبارہ وہی خاموشی چھا گئی۔ حرین نے گھر کا جائزہ لیا۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کتنی تیزی سے بدل گئی ہے۔ وہ تو صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی اور اب وہ ایک ایسے کیس کا حصہ بن گئی تھی جس کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت اسے باہر سے گاڑی کی آواز آئی۔ وہ چونک گئی کہ سراج اتنی جلدی واپس آ گیا۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، ایک سیاہ رنگ کی گاڑی گیٹ کے باہر رکی تھی۔ دو آدمی گاڑی سے اترے۔ حرین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں؟ اس نے جلدی سے اپنے فون کی طرف دیکھا، لیکن سراج نے اس سے فون لے لیا تھا۔ اس کے پاس کوئی رابطہ کرنے کا ذریعہ نہیں تھا۔ وہ آدمی گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ حرین پیچھے ہٹکی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ آدمی گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ کون ہے؟ حرین نے اندر سے پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ آدمی زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھولو، ہمیں معلوم ہے کہ تم اندر ہو۔ حرین کی چیخ نکل گئی۔ وہ کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے کان میں بند کر لیے۔ وہ کیا کرے؟ سراج یہاں نہیں تھا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، دروازہ ٹوٹ گیا۔ وہ آدمی اندر داخل ہوا۔ حرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کہاں ہے وہ؟ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا۔ وہ وہاں کونے میں ہے۔ حرین نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن رکنے والی تھی۔ کیا اس کا آخری وقت تھا کہ سراج اسے نہیں بچا سکے گا؟ وہ آدمی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ایک نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ چلو ہمارے ساتھ۔ حرین نے مزاحمت کی، لیکن وہ ان کے سامنے بہت ہی کمزور تھی۔ وہ اسے باہر کی طرف لے جانے لگے۔ حرین نے اپنی پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ اسی لمحے ایک گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ آدمی رک گئے۔ ایک آدمی گر گیا، دوسرا آدمی چونک گیا اور پیچھے مڑا۔ سامنے سراج کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی، اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ اسے چھوڑ دو، سراج نے چلایا۔ دوسرا آدمی جو حرین کو پکڑ کے کھڑا تھا، اس نے سراج کی طرف دیکھا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ اس نے حرین کو چھوڑ دیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ سراج نے ایک اور گولی چلائی جو اس آدمی کے پاؤں میں لگی۔ وہ وہیں گر گیا۔ سراج دوڑتا ہوا حرین کے پاس آیا۔ حرین، تم ٹھیک ہو؟ حرین رو رہی تھی۔ اس نے سراج کو دیکھا اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ سراج نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ خاموش ہو جاؤ، اب سب ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں۔ اس نے حرین کو تسلی دی۔ حرین نے محسوس کیا کہ سراج کا دل زور سے دھڑک رہا ہے۔ وہ اسے بچانے کے لیے کتنا پریشان تھا۔ سراج نے فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ میں نے انہیں پکڑ لیا، جلدی پہنچو یہاں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئی۔ سراج نے ان آدمیوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
हुरैन को एक और पुलिस वाले के हवाले किया जो उसे संभाल रही थी। सिराज हुरैन के पास आया। अब हम यहाँ नहीं रह सकती, वो जानते हैं कि हम कहाँ थे, हमें किसी और जगह मुंतकिल होना होगा। हुरैन ने सही लाया। वो सिराज पर मुकम्मल भरोसा कर रही थी। वो उसे एक दूसरी गाड़ी में बिठा कर ले गया। ये जगह पहली वाली जगह से बहुत बेहतर थी। वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी थी और माहौल भी ज़्यादा पुरसकून था। सिराज ने हुरैन को अंदर बिठाया। यहाँ तुम महफूज हो, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हुरैन ने उसे देखा। उसके चेहरे पर थकन थी, लेकिन वो अब भी मुस्कुरा रही थी। आपने मुझे दोबारा बचा लिया। सिराज ने गहरी सांस ली। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। उस रात हुरैन को नींद नहीं आई। वो सोच रही थी कि सिराज की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। वो हर वक्त खतरे में रहता है, सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए। क्या उसका कोई अपना भी है जो उसकी फ़िक्र करता हो? उसने सिराज की तरफ देखा जो बाहर वाले कमरे में सो रहा था। वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। हुरैन को उस पर तरस आने लगा। वो कितनी अकेली थी और सिराज भी उतना ही अकेला लग रहा था। अगले दिन सिराज ने कुछ फाइलें खोली। वो उन आदमियों के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था जिन्हें उसने पकड़ा था। उसे मालूम हुआ कि ये एक बहुत बड़ी नेटवर्क का हिस्सा है। ये नेटवर्क शहर के कई इलाकों में काम कर रहा था। हुरैन इसके पास आकर बैठ गई। क्या आपको कुछ पता चला? सिराज ने उसकी तरफ देखा। हाँ, ये लोग किसी बहुत बड़े आदमी के लिए काम कर रहे हैं और वो आदमी नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो। हुरैन का दिल फिर से डर गया। तो क्या मैं कभी बाहर नहीं निकल सकूंगी? सिराज ने उसे देखा। निकल सकोगी, लेकिन तब जब मैं उस आदमी को पकड़ लूंगा। उसके लिए हमें बहुत ही मोहतियात रहना होगा। हुरैन ने गहरी सांस ली। मैं आपके साथ हूँ, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। सिराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चीज थी जो हुरैन ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम बहुत ही बहादुर हो हुरैन। यह सुनकर हुरैन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। दोनों का सफ़र अब और भी मुश्किल होने वाला था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ थे और शायद यही उनकी कामयाबी का रास्ता था। सिराज ने उसे मज़ीद कुछ हिदायत दी। वो अब घर में बाहर नहीं निकल सकती थी। उसे हर वक्त घर के अंदर ही रहना था। सिराज उसके लिए खाना लाता और उसे घर का काम सिखाता। हुरैन अब सिराज को ज़्यादा बेहतर समझने लगी थी। वो जान गई थी कि सिराज बाहर से जितना सख्त है, अंदर से उतना ही नर्म है। वो उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। कभी कभी वो उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता था, उसके वालिदैन, उसके बचपन, उसके ख्वाब। हुरैन को ये सुनकर अच्छा लगता था। उसे लगा कि वो सिराज के करीब आ रही है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, वो दोनों खिड़की के पास बैठे चाय पी रही थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। क्या आपको डर नहीं लगता? हुरैन ने पूछा। सिराज ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। डर इंसान को तब लगता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास तो कुछ नहीं है। हुरैन खामोश हो गई। उसे लगा कि उसके दिल में सिराज के लिए जगह बन रही है। क्या ये मोहब्बत थी? वो नहीं जानती थी, लेकिन वो जानती थी कि वह सिराज के बगैर अब अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। सिराज ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या सोच रही हो? हुरैन ने नज़र चुरा ली। कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि ये सब कब ख़त्म होगा। सिराज ने उसके कंधे पे हाथ रखा। ख़त्म हो जाएगा जल्द ही। उसी लम्हे हुरैन ने महसूस किया कि सिराज का साया उस पर पड़ रहा है। एक ऐसा साया जो उसे हर खतरे से बचा रहा था, और वह जानती थी कि वह इस साये के नीचे हमेशा महफूज रहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त वो दोनों अपने हाल में खुश थी, बाहर कुछ लोग उनकी तलाश में निकल चुके थे। वो लोग जो हुरैन को वापस ले जाना चाहते थे या फिर उसे ख़त्म करना चाहते थे। सिराज को नहीं मालूम था कि उसका साया अब किसी और की नज़र में आ चुका है और वो लोग अब उसके करीब पहुंच रही थी। हुरैन ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा गहरा हो रहा था। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने सिराज की तरफ देखा। वो अपनी फाइलें पढ़ रहा था। सिराज, उसने दबी आवाज़ में पुकारा। सिराज ने सर उठाया। जी, मुझे डर लग रहा है। सिराज उठकर उसके पास आया। क्या हुआ? मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। सिराज ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है हुरैन, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन सिराज गलत था। दूर अंधेरे में किसी की गाड़ी की रोशनी चमक रही थी। वो लोग वहाँ थे। वो उनके ठिकाने का पता लगा चुके थे। सिराज ने अपना पिस्तौल चेक किया। तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा। हुरैन उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ प्लीज। सिराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हुरैन को पुरसकून कर गई। मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। वो बाहर निकल गया। हुरैन ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कांप रही थी। उसने दुआ की कि सिराज खैरियत से वापस आ जाए। बाहर सिराज ने देखा कि गाड़ी गेट के पास खड़ी है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। उसे एहसास हो गया था कि ये कोई आम लोग नहीं है। ये वही लोग हैं जो उस केस के पीछे थे। उसने एक गहरी सांस ली और तैयार हो गया। ये जंग अब शुरू होने वाली थी
اور اسے معلوم تھا کہ اس بار وہ اسے جیت کر ہی رہے گا۔ حورین اندر بیٹھی سراج کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ سراج اسے بچا لے گا۔ سراج جب باہر نکلا تو اس کا ہاتھ پستول کی گرفت پر تھا اور دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھی۔ گیٹ کے باہر کھڑی گاڑی کے شیشے کالے تھے، لیکن انجن بند تھا۔ سراج نے آہستہ قدموں سے گاڑی کی طرف پیش قدمی کی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ وہی لوگ ہیں تو وہ ہتھیار بند ہو سکتی ہے۔ اس نے گاڑی کے قریب پہنچ کر ایک دم سے ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے پر دستک دی۔ اندر بیٹھے شخص نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا۔ سراج نے فوراً اسے پہچان لیا۔ یہ وہی گینگ کا کرندہ تھا جس کی وہ پچھلے کئی دنوں سے تلاش میں تھا۔ سراج نے بغیر کسی تاخیر کے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ شخص بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر سراج نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے ساتھی نے گاڑی سے اتر کر گولی چلانے کی کوشش کی، مگر سراج کے مستدی نے اسے ناکام بنا دیا۔ ایک مختصر سی کشمکش ہوئی، لیکن آخرکار سراج نے ان پہ قابو پا لیا۔ وہ دونوں تو فرار ہو گئے، لیکن سراج جان گیا تھا کہ اب یہ ٹھکانہ محفوظ نہیں رہا۔ اس نے فوراً وہاں سے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اندر کی طرف بھاگا۔ حورین دروازے کے پیچھے سہم کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ چیخ پڑی، حورین، میں ہوں۔ سراج نے جلدی سے اسے کہا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور پسینہ تھا۔ جلدی کرو، ہمیں یہ جگہ بھی چھوڑنی ہوگی، وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ چکے ہیں۔ حورین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ مل گئے ہمیں؟ نہیں، لیکن وہ قریب تھے۔ اب مزید خطرہ مول لے نہیں سکتی، چلو میرے ساتھ۔ سراج نے اسے ہاتھ پکڑ لیا اور وہ لوگ وہاں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے۔ سراج نے گاڑی بہت ہی تیزی سے دوڑائی۔ وہ اسے شہر کے ایک اور محفوظ مقام کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن اس بار سراج کے ذہن میں کچھ اور بھی چل رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ حورین کو تنہا رکھنا اب اسے مزید ذہنی دباؤ میں ڈال دے گا۔ اس کی صحت اور ذہنی سکون کے لیے اس کے خاندان سے رابطہ کرنا اب ناگزیر تھا۔ سفر کے دوران حورین خاموش رہی۔ سراج نے اسے آئینے میں دیکھا۔ حورین، میں جانتا ہوں کہ تم ڈری ہوئی ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، کہ تم اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہو؟ حورین چونک گئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ میں نے تمہارے والدین سے رابطہ کیا ہے، وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہم ایک محفوظ جگہ جا رہے ہیں، وہاں میں نے تمہارے گھر والوں کو بلایا ہے۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سراج اتنی جلدی یہ قدم اٹھائے گا۔ اس کی امید جو تم توڑ رہی تھی دوبارہ جاگ اٹھی۔ کچھ گھنٹوں بعد گاڑی ایک پرسکون اور سیکیورٹی والے گیسٹ ہاؤس کے پاس رکی۔ سراج اسے اندر لے گیا۔ وہاں ایک کمرے میں دو لوگ بیٹھے تھے۔ حورین نے جیسے ہی انہیں دیکھا اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اس کی ماں اور باپ تھے۔ امی، ابا! وہ دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ اس کے والد کی آنکھیں نم تھی اور ماں اسے سینے سے لگا کر زور و قطار رو رہی تھی۔ یہ ایک جذباتی منظر تھا۔ سراج خاموشی سے دروازے پہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے فرائض اور جذبات کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش محسوس ہوئی۔ بیٹا، تم کہاں تھی؟ ہمیں لگا کہ ہم تمہیں کھو چکے ہیں۔ حورین کی ماں اسے چوم رہی تھی۔ حورین نے روتے ہوئے کہا، امی، میں ٹھیک ہوں، یہ سراج ہیں، انہوں نے مجھے بچایا۔ حورین کے والد نے سراج کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ وہ اٹھے اور سراج کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، آپ نے ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے، ہم آپ کا جتنا شکریہ ادا کریں گے کم ہے۔ سراج نے سر جھکا لیا۔ یہ میری ڈیوٹی تھی انکل، آپ کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ لوگ ذرا سنبھل جائیں۔ اس ملاقات نے حورین کی زندگی میں ایک نئی لہر دوڑا دی۔ اسے لگا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئی ہے، لیکن سراج جو اب تک ایک محافظ تھا اسے ایک الگ ہی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سراج کس طرح اس کے والدین کے ساتھ احترام سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سراج نے حورین کو باہر بلایا۔ انکل، بات یہ ہے کہ وہ گروہ ابھی بھی متحرک ہے۔ حورین کے یہاں نہ رسک ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے میں اسے کہیں اور نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب آپ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اسے بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ حورین کے والد نے صحیح لایا، نہیں بیٹا، ہم اسے دوبارہ اس خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ جب وہ واپس اپنے کمرے میں آئے تو حورین کو یہ سن کر دکھ ہوا کہ اسے ابھی بھی سراج کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی اسے ایک عجیب سا سکون بھی ملا کہ سراج اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس رات گیسٹ ہاؤس میں حورین اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی۔ سراج باہر پہرا دے رہا تھا۔ حورین کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تنہا تھا، لیکن وہ اس کی حفاظت کے لیے جاگ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ سراج صرف ایک پولیس آفیسر نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکا ہے جس کے بغیر وہ اب خود کو ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن والدین کے جانے کا وقت آیا۔ وہ لوگ بہت ہی بھاری دل سے جا رہے تھے، لیکن وہ مطمئن تھے کہ حورین کسی غلط ہاتھوں میں نہیں ہے۔ جب گاڑی روانہ ہوئی، حورین گیٹ پر کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ سراج اس کے پاس آیا۔ وہ ٹھیک پہنچ جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ حورین نے اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بہت ہی پیچیدہ ہو گیا ہے؟ سراج نے مسکرا کے کہا،
زندگی ہمیشہ پیچیدہ ہی ہوتی ہے حرین، لیکن ہم اس میں سے راستہ نکال لیتے ہیں۔ ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ سراج کو معلوم تھا کہ ان کے ٹھکانے کا علم ہونے کے بعد دشمن دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور جذبہ بھی جڑ چکا تھا۔ وہ حرین کی حفاظت کو صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھنے لگا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ حرین نے پوچھا۔ سراج نے دو سڑک کی طرف دیکھا۔ اب ہمیں ان لوگوں تک پہنچنا ہوگا جو اس سب کے پیچھے ہیں۔ ہمیں اب شکار سے شکاری بننا ہے۔ حرین نے سراج کے عزم کو محسوس کیا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ بھی اس جنگ میں سراج کا ساتھ دے سکتی ہے؟ کیا وہ صرف ایک مظلوم لڑکی بن کے رہے گی یا وہ بھی اپنی ہمت دکھائے گی؟ سراج نے اسے گاڑی کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ چلو، اگلا ٹھکانہ تیار ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب وہ صرف ایک پولیس والا اور ایک بچائی ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی لڑائی میں شریک تھی جہاں ہار کا مطلب موت تھی، لیکن ان کے درمیان جو سایہ حائل تھا وہ مضبوط ہو رہا تھا۔ سراج نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، حرین، یہ جنگ لمبی ہوگی، کیا تم تیار ہو؟ حرین نے مضبوطی سے کہا، جی سراج، میں تیار ہوں۔ سراج کو اس لہجے میں وہ تبدیلی محسوس ہوئی جو اس نے کچھ دن پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ اب ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ راستے میں سراج نے اسے کچھ باتیں بتائیں۔ ہم شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے وہاں اپنے قابل بھروسہ ساتھیوں کو بھی بلایا ہے۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ حرین نے پوچھا۔ ہاں، وہ میری ٹیم کا حصہ ہے، ہم مل کے کام کرنا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کا پیچھا کریں جو ان معصوم زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ فارم ہاؤس پر پہنچ کر حرین نے دیکھا کہ وہاں واقعی سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ سراج کے ساتھی مستعدی سے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہی تھی۔ سراج نے حرین کو ایک مضبوط کمرے میں منتقل کر دیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ سراج اپنی ٹیم کے ساتھ مسلسل تحقیقات کر رہا تھا۔ حرین اکثر اسے کام میں مصروف دیکھتی۔ وہ کبھی کبھی چائے بنا کر اس کے پاس لے جاتی۔ ایک رات جب سراج فائلیں پڑھ رہا تھا، حرین نے ہمت کر کے پوچھا، سراج، آپ کی اپنی زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ کے گھر والے آپ کا انتظار نہیں کرتے؟ سراج رک گیا۔ اس نے فائل بند کر دی۔ میرے گھر والے؟ وہ بہت پہلے ہی مجھ سے دور ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ زندگی خود چنی ہے۔ میں اکیلا ہوں اور شاید اس لیے میں ان لوگوں کو بچاتا ہوں جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ حرین کو یہ سن کر دکھ ہوا۔ اسے لگا کہ سراج کتنا تنہا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ سراج نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ حرین کی آنکھوں میں ایک ایسی ہمدردی تھی جو اس نے کبھی کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ سراج نے گہری سانس لی۔ شکریہ حرین۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ کمرے میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ سراج کو محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دیواریں جو اس نے برسوں پہلے تعمیر کی تھی اب گر رہی ہیں، اور حرین کو یہ احساس ہوا کہ وہ سراج کی دنیا میں داخل ہو رہی ہے۔ اچانک باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پورے فارم ہاؤس میں ہلچل مچ گئی۔ سراج فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ حرین، نیچے جھک جاؤ، وہ چلایا۔ یہ حملہ اچانک تھا۔ دشمن فارم ہاؤس تک پہنچ چکا تھا۔ سراج نے اپنی گن نکالی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی ٹیم نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ حرین زمین پر بیٹھ گئی، اپنے سر کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ اسے پھر سے وہی پرانا ڈر محسوس ہونے لگا۔ کیا وہ دوبارہ اس جال میں پھنس رہی تھی؟ کیا سراج اسے بچا لے گا؟ گولیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سراج باہر لڑ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا رہا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ سب اس کی زندگی کی جنگ نہیں ہے، یہ ان دونوں کے مستقبل کی جنگ ہے۔ سراج کمرے میں واپس آیا۔ اس کا کندھا زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا۔ حرین کی چیخ نکل گئی، سراج، آپ زخمی ہیں؟ سراج نے خون کو نظر انداز کیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا حرین، وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں۔ وہ اسے لے کر پچھلے راستے سے نکلا۔ اندھیرا تھا اور بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ جنگل کی طرف سلوچ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا، سراج، آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ حرین نے اسے سنبھالا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، سراج نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہمیں بس یہاں سے دور جانا ہے۔ وہ ایک گھنی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ سراج زخم کی وجہ سے کرا رہا تھا۔ حرین نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس کے زخم کو باندھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس کا ذہن صاف تھا۔ وہ اب ڈر نہیں رہی تھی، اسے سراج کو بچانا تھا۔ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، حرین نے کہا، وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ سراج نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی لیکن وہ اب بھی مضبوط تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ ایک پرانی جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ سراج وہاں گر گیا۔ حرین نے آگ جلائی تاکہ وہ گرم رہ سکے۔ وہ رات بہت ہی لمبی تھی۔ حرین نے پوری رات سراج کی دیکھ بھال کی۔ وہ اسے پانی دیتی، اس کے ماتھے پر پٹی رکھتی۔ سراج نیم بے ہوشی میں تھا۔ اس نے خواب میں کچھ بڑبڑایا، حرین، محفوظ رہو۔ حرین کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ وہ شخص کے لیے کتنا کچھ کر رہا تھا، حالانکہ وہ اس کے لیے کوئی نہیں تھا۔ صبح سویرے سریج کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے سر پہ حرین کا ہاتھ محسوس ہوا۔ تم سوئی نہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر مجھے نیند کیسے آتی؟ حرین نے کہا۔ سراج نے مسکرانے کی کوشش کی۔
تم بہت ہی مضبوط ہو حورین، میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے سنبھال لوگی۔ حورین نے اسے پانی کا گلاس دیا اور کہا، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ سراج نے سر ہلایا، لیکن اسے معلوم تھا کہ دشمن ان کا پیچھا کر رہے ہوں گے، انہیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حورین، سراج نے اسے سنجیدگی سے دیکھا، وہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم کیسے کریں گے؟ آپ زخمی ہیں، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ سراج نے اسے اپنی منصوبہ بندی سمجھائی۔ یہ ایک خطرناک منصوبہ تھا، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہیں دشمن کو اپنی طرف کھینچنا تھا اور پھر انہیں جال میں پھنسانا تھا۔ حورین نے ایک لمحہ سوچا، پھر سر ہلایا، میں تیار ہوں۔ سراج نے اسے ایک پستول دی۔ تمہیں اسے چلانا آتا ہے؟ میں نے فلموں میں دیکھا ہے، لیکن کبھی ہاتھ میں نہیں لی۔ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ سراج نے اسے بنیادی باتیں سکھائی۔ شام ہو گئی، دشمن کی قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ قریب آ رہی تھی۔ سراج نے حورین کی طرف دیکھا، یاد رکھنا جو میں نے کہا تھا۔ حورین نے سر ہلایا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ مضبوط تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ یہ صرف گولیوں کی آواز نہیں تھی، یہ ان کی ہمت کا امتحان تھا۔ سراج نے اپنی زخمی حالت کے باوجود دشمن کو حیران کر دیا۔ حورین بھی اپنی ہمت دکھائی، اس نے سراج کو کور دیا اور دشمن کو الجھا دیا۔ آخر کار دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ سراج نے اپنی ٹیم کو سگنل بھیجا۔ چند منٹ بعد پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئی، دشمنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سراج زمین پر گر گیا، وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ حورین اس کے پاس دوڑی۔ سراج، سراج! وہ بے ہوش تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ جیت چکے تھے۔ ہسپتال میں سراج کے ہوش آنے کا انتظار کرتے ہوئے حورین نے سوچا کہ کتنے دور آ چکے ہیں، وہ گلی، وہ کمرہ، وہ اب یہ جنگ۔ کیا یہ سب کچھ صرف ایک پولیس کیس تھا، یا پھر یہ دو روحوں کا ملاپ تھا جو ایک دوسرے کے سائے میں جینا سیکھ رہی تھی؟ ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ خطرے سے باہر ہے، آپ مل سکتی ہیں۔ حورین اندر گئی۔ سراج کی آنکھیں بند تھی، لیکن اس کی سانسیں معمول پر تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ نے مجھے بچا لیا سراج، اس نے سرگوشی کی۔ سراج کی آنکھیں آہستہ سے کھلی، اس نے حورین کو دیکھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو بچایا حورین۔ اسی لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو ڈر سے پیدا ہوتی ہے، یہ وہ خاموشی تھی جو ایک نئے رشتے کا آغاز تھی۔ حورین نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں جو سراج کے لیے جگہ تھی وہ بھی ایک پختہ احساس میں بدل چکی تھی، اور سراج، وہ جانتا تھا کہ حورین کے بغیر اس کی زندگی اب ادھوری ہے۔ ہسپتال کے وہ چند دن حورین اور سراج کی زندگی کے سب سے خاموش لیکن گہرے دن تھے۔ وہ خاموشی جو الفاظوں سے زیادہ باتیں کرتی تھی۔ سراج اب خطرے سے باہر تھا اور ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حورین ہی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، وہ اس کے لیے چائے بنائی، اسے وقت پر دوائیں دیتی اور اس کے پاس بیٹھ کر کتابیں پڑھتی۔ سراج اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ اسے اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ایک کیس سمجھ کے بچایا تھا وہ اب اس کی زندگی کا مرکز بن گئی ہے۔ اسے پتہ ہی نہ چلا، ایک شام جب سراج اپنے گھر کے برآمدے میں کرسی پر بیٹھا تھا اور حورین اس کے لیے قہوہ بنا رہی تھی، سراج نے اسے آواز دی، حورین ذرا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حورین قہوے کا کپ لے کر آئی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی بتائیے۔ سراج نے گہری سانس لی، وہ سیدھا بات کرنے کا عادی تھا اور آج بھی وہ کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی پولیس کی وردی اور فرائض میں گزاری ہے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری زندگی کا اختتام بھی اسی طرح ہوگا، اکیلے، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ایک گھر کیا ہوتا ہے اور کسی کا انتظار کرنا کیا ہوتا ہے۔ حورین نے نظر جھکا لی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ سراج نے آگے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حورین، میں تمہیں صرف محفوظ نہیں رکھنا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری بیوی بنو گی؟ کیا تم میری اس تنہا سے گھر کو اپناؤ گی؟ حورین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ کوئی فلمی پرپوزل نہیں تھا، کوئی بڑے الفاظ نہیں تھے، لیکن یہ سراج کی زندگی کا سب سے سچا اور خالص اقرار تھا۔ اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ مجھے منظور ہے۔ اس سادے سے اقرار نے دونوں کے درمیان بچی کچھ ہی دوری بھی مٹا دی۔ اگلے ہی دن سراج نے حورین کے والدین کو بلا لیا۔ حورین کے والدین، جو اپنی بیٹی کی خیریت اور سراج کی بہادری سے پہلے ہی واقف تھے، اس رشتے کے لیے فوراً مان گئے۔ نکاح کا دن بہت ہی سادہ مگر پروقار تھا۔ سراج نے کوئی بہت بڑی تقریب نہیں کی، بس چند قریبی رشتہ دار اور اپنے ساتھی پولیس افسران کو بلایا۔ سراج سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور حورین ایک سادہ سا پسٹل رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ جب حورین سے اس کی رضا پوچھی گئی تو اس کی آواز میں کانپتی ہوئی لرزش تھی، مگر دل میں ایک سکون کا طوفان تھا۔ قبول ہے۔ جب سراج نے قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اسے اپنی زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں پا لی ہیں۔ اس نے حورین کو دیکھا، وہ شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ اب
واقعی کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ نکاح کے بعد گھر میں ایک پرسکون سی خوشی تھی۔ مہمان چلے گئے اور حورین کے والدین بھی، اب گھر میں صرف وہ دونوں تھے۔ سراج اپنے کمرے میں گیا جہاں حورین بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی شرمائی ہوئی تھی۔ سراج اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آج سے صرف تم میری ذمہ داری نہیں، میری زندگی ہو۔ حورین، تم نے جو میرے لیے کیا میں اس کا کبھی فرض نہیں اتار سکتا۔ حورین نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ آپ قرض اتارنے کی بات کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو میری زندگی ہے۔ اس گلی کے اندھیرے سے لے کر آج تک آپ ہی میرا سایہ رہے ہیں۔ اب ہم ساتھ ہیں، یہی کافی ہے۔ سراج نے اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں احترام بھی تھا اور محبت تھی۔ اس رات باہر کی دنیا خاموش تھی۔ شہر کا شور کہیں دور گیا تھا۔ کچھ دن گزر گئے۔ اس کی شادی شدہ زندگی کا آغاز بہت ہی پرسکون تھا۔ سراج اب بھی اپنی ڈیوٹی پر جاتا، لیکن اب وہ اکیلا نہیں ہوتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی ہے جو اس کا گھر پہ انتظار کر رہا ہے، کوئی ہے جو اس کے لیے چائے بنا کر رکھتی ہے، کوئی ہے جس کے ساتھ وہ اپنا دن شیئر کر سکتا ہے۔ ایک شام جب سراج ڈیوٹی سے واپس آیا، اس نے دیکھا کہ حورین ڈرائنگ روم میں بیٹھی کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی۔ سراج مسکرا کے اس کے پاس کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حورین نے فائلیں بند کی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کی زندگی کتنی مشکل ہے، لیکن اب میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر سب ٹھیک کریں گے۔ سراج نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ تم نے میری زندگی میں جو سکون پیدا کیا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تم میری وہ طاقت بن گئی ہو جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔